अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है याराने नाशनाज। राइटर हैं अलिफ राजपूत। किस्त नंबर 3। मम्मा हम क्यों जा रहे हैं? अलीन ने मासूमियत से पूछा। हरम अलीन की चीज़ें पैक कर रही थी जबकि अलीन बेड पर टांगे लटकाए बैठी थी। दाएं हाथ में चॉकलेट आइसक्रीम पकड़ी हुई थी जिसे वो टांगे हिलाते हुए मज़े से खा रही थी। क्योंकि ज़ारा, आनी और साइम वगैरह आपको मिस करते हैं इसलिए हम उनके पास जा रहे हैं। हरम ने उसकी शर्ट तह करते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। तो वो खुद क्यों नहीं आ रहे मिलने? एक और मासूम सा सवाल। क्योंकि ज़ारा आनी ऑफिस जाती है ना, इसलिए वो लोग नहीं आ सकते। ऑफिस तो आप भी जाती हैं। मुझे छुट्टियां मिल गई हैं। उनको छुट्टियां नहीं मिल सकती? नहीं, क्योंकि उनके बॉस सख्त हैं। आपके बॉस सख्त नहीं हैं? उसके इतने सवालों पर हरम का सर चकरा गया। इतने सवाल तो कोर्ट में भी नहीं पूछे जाते। नहीं, मेरे बॉस अच्छे हैं और चुप करके अपनी आइसक्रीम खाओ। उसके डांटने पर अलीन ने मुंह बनाया। उसी वक्त नूरी कमरे में दाखिल हुई। बीबी जी, आपकी कॉफ़ी टेबल पर रख दो। मम्मा, क्या नूरी आप ये हमारे साथ नहीं जाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपनी मम्मा से मिलने जाएंगी। ये अपनी मम्मा के साथ क्यों नहीं रहती? क्योंकि ये हमारे साथ रहती हैं। और ये हमारे साथ क्यों रहती हैं? फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू। हरम का अपना सर पकड़ लेने को दिल चाहा। अलीन, नो मोर क्वेश्चंस। हरम ने अब की बार जरा सख्ती से कहा। अलीन ने मुंह लटकाकर नूरी को देखा। नूरी भी उसकी तरह उदास लग रही थी। नूरी, ये रख लो, और हाँ, जो कपड़े मेरी अलमारी में रह जाएंगे वो तुम ले लेना। तकरीबन नए हैं सभी। हरम ने एक लिफाफा उसके हवाले करते हुए कहा। नूरी को खब्त था कि वो पुरानी चीज़ें नहीं लेती थी। बीबी जी, मैं आप लोगों के बगैर कैसे रहूंगी? नूरी अफसुर्दगी से बोली। ये कहो कि एसी के बगैर कैसे रहूंगी? लो भाई, नूरी के खलूस पर शक करके आपने अच्छा नहीं किया हरम बीबी। नूरी की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। बीबी जी, आप मेरी खिदमतों को लालच कहकर मेरी तौहीन मत करें। रोज़ाना अपनी सुबह की नींद कुर्बान करके आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ मैं। नूरी ने जताना अपना फ़र्ज समझा। कभी कभी तो तुम मुझे अलीन से भी छोटी बच्ची लगती हो नूरी। ग्रो अप। हरम ने उसे घुरका। ग्राप हैं, ये क्या होता है बीबी जी? नूरी ने तहय्युर से पूछा। अलीन माथे पर हाथ मारकर हंस पड़ी। इसका मतलब है नूरी आप ही के बड़ी हो जाएं। अलीन खिलखिलाते हुए बोली। लो भाई, इतनी बड़ी तो हो गई हूं मैं, बल्कि अब तो मेरी मंगनी भी हो गई है। नूरी शर्माते हुए बोली। हरम ने उसे तासुब से देखा। इसका चेहरा धुलवाकर कमरे से बाहर ले जाओ, जिज करके रख देती हैं दोनों। नूरी अलीन का हाथ पकड़कर बाथरूम में ले गई। उसने बैग की जिप बंद करके अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल मिलाने लगी। हरम बीबी, सफ़ीन साहब आए हैं। वो अपने कमरे में मौजूद स्टडी टेबल का सामान समेट रही थी कि नूरी ने आकर इत्तला दी। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। नूरी को भेजने के बाद हरम ने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें समेट कर पास रखे कार्टन में रखी। कार्टन एक तरफ रखकर कंधे पर डाले दुपट्टे को सर पर ओढ़ा और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। ड्राइंग रूम का मंजर देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। सोफे के पास ज़मीन पर काफ़ी सारे हैंड बैग्स और चॉकलेट्स की एक बास्केट रखी थी। कुछ खिलौने और चॉकलेट्स के रैपर्स टेबल और ज़मीन पर बिखरे हुए थे, जबकि एक चॉकलेट अलीन ने हाथ में पकड़ी हुई थी, जिसे खाते हुए वह सफ़ीन के साथ खेल भी रही थी। सफ़ीन, ये सब क्या है? उसकी हैरत में डूबी आवाज़ पर वो चौंका, फिर सादगी से गोया हुआ। ये कुछ गिफ्ट्स हैं। वो तो नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? हरम खफकी से कहते हुए सोफे पर बैठी। मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं, अलीन के लिए लाया हूँ, है ना अलीन? जी मम्मा, सैफ चाचू ये गिफ्ट्स मेरे लिए लाए हैं। अलीन ने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। अलीन के मुंह से चाचू का लफ्ज़ सुनकर उसे दूसरा शौक लगा था। मैंने केस का फैसला तुम्हारी मंशा के मुताबिक करवा दिया तो क्या मतलब अब तुम कुछ भी कर लोगे? और चाचू, किस हैसियत से तुम खुद को चाचू कहलवा रहे हो? उसने दुरुस्तगी से पूछा, जबकि आंखों में गुस्से की शदीद लहर मौजज़न थी। मम्मा, रिश्वत क्या होती है? अलीन की मासूमियत से पूछने पर सफ़ीन ने तेज़ी से सर झुकाकर अपनी मुस्कुराहट छुपाई। अलीन, आप जाकर अपना बैग पैक करो, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। अलीन को भेजकर वो फिर से उसकी तरफ मतवज्जा हुई। देखो, मेरी बात सुनो। हाँ, मैं खुश हूँ कि तुमने मेरी बात मानी, लेकिन इन तोहफों के पीछे मेरा हरगिज़ कोई गलत मतलब नहीं है। हरम के खतरनाक तेवरों से घबराकर वो जल्दी से बोल उठा। मैंने तुम्हारी नहीं, अपने ज़मीर की बात मानी है। आंखों से घूरने का अमल अब भी जारी था। अब इसी तरह दिल की बात भी मान लो। सफ़ीन दू बदू बोला। इस वक्त मेरा दिल शिद्दत से चाह रहा है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं। उसने हर लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया।
تم وکیلوں کو قتل و غارت اور لڑائی جھگڑوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا کیا؟ سفین نے اسے مصنوعی حیرت و تعصب سے دیکھا۔ سفین، اگر تم میرے ہاتھوں ضائع نہیں ہونا چاہتے تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ مروت نام کی کوئی چیز تم میں پائی ہی نہیں جاتی، یہ نہ ہوا کہ گھر آئے مہمان کو ایک کپ کافی ہی پلا دو۔ سفین نے خشمگی لہجے میں کہا۔ تم جیسے مہمان رحمت نہیں زحمت ہوتے ہیں۔ سیف، مجھے پیکنگ بھی کرنی ہے، اس لیے پلیز جاؤ۔ اب کی بار اس کے بیزاری سے کہنے پر سفین چونکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ لندن۔ اچھا، واپس کب آؤ گی؟ بظاہر سفین نے سرسری انداز میں پوچھا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ بے چین ہوا تھا۔ کبھی نہیں، حرم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں تم سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کسی کا دل دکھا کر انسان خود بھی پرسکون نہیں رہتا۔ میرے خیال میں تمہیں اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ امید کرتا ہوں تم میری بات پر غور ضرور کرو گی۔ خدا حافظ، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ خدا حافظ، حرم نے وہیں بیٹھے اسے رخصت کیا۔ نوری، یہ سب چیزیں سمیٹ لو پلیز۔ چند لمحوں بعد تھکے تھکے سے انداز میں کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بہت آسان ہے کہنا محبت ہم بھی کرتے ہیں، مگر مطلب محبت کا سمجھ لینا نہیں آسان۔ محبت پا کے کھو دینا، محبت کھو کے پا لینا، یہ ان لوگوں کے قصے ہیں محبت کے جو مجرم ہیں، جو مل جانے پہ ہنستے ہیں، بچھڑ جانے پہ روتے ہیں۔ سنو، محبت کرنے والے تو بہت خاموش ہوتے ہیں، جو غربت میں بھی جیتے ہیں، جو فرقت میں بھی جیتے ہیں۔ نہ وہ فریاد کرتے ہیں، نہ وہ اشکوں کو پیتے ہیں۔ محبت کے کسی بھی لفظ کا چرچا نہیں کرتے، وہ مر کے بھی اپنی چاہت کو کبھی رسوا نہیں کرتے۔ بہت آسان ہے کہنا محبت ہم بھی کرتے ہیں۔ اسٹڈی روم کی پرسکون خاموشی میں ہاناش کی آواز ابھری۔ اس فائل کو دیکھ لینا، اور ہاں، مجھے اس کام میں کوئی کوتاہی یا تاخیر نہیں چاہیے، آئی سمجھ؟ اس کے سیکریٹری نے جو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا سر ہلایا۔ وہ خود کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، سفید فارمل شرٹ جس کی بازویں کوہنی تک موڑی ہوئی تھی، سرمئی آنکھوں پر گلاسز پہنے وہ سنجیدگی سے اسد کے ساتھ مختلف فائلوں کو ڈسکس کر رہا تھا۔ اسی وقت سفین اندر داخل ہوا۔ ہاناش نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ سفین نے اسد کو اشارہ کیا، وہ سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ہاناش نے سر اٹھا کر منتظر نظروں سے سیف کو دیکھا، جیسے اس کی آمد کا مقصد جاننا چاہ رہا ہو۔ وہ جا رہی ہے، سیف سنجیدگی سے بولا۔ کون؟ انجان بننے کی کوشش کی گئی۔ ہاناش، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، کہاں جا رہی ہے؟ لندن۔ تو جانے دو، سیف نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ تمہیں واقعی کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر وہ چلی گئی تو؟ مجھے بھلا کیوں فرق پڑنے لگا؟ اس نے نگاہیں چرائیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، ایک بار چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی۔ اب کی بار ہاناش نے اسے چونک کر دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، سفین سنجیدہ تاثرات کے ساتھ بولا۔ تمہیں کس نے کہا؟ اسی نے۔ تم اس سے ملنے گئے تھے؟ ہاں۔ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ تمہیں میری بات کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا یا تم سمجھنا ہی نہیں چاہتے؟ ابھی کچھ دن پہلے تک تو تم اس کے لیے پاگل ہوئے جا رہے تھے، تو اب کیا ہوا؟ سیف چھنچھلا کر بولا۔ اس نے آنکھوں سے گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھے، پھر اٹھ کر سیف کے مقابل آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ مجھے تمہاری بات کا مطلب پتہ ہے، لیکن تم ابھی محبت کے مطلب سے ناواقف ہو۔ ہماری آج کل کی نسل نے محبت کے معنی ہی بدل دیے ہیں۔ جو چیز محبت کہلائے جانے کے لائق نہ ہو، وہ اسے عشق کا نام دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ محبوب کا چہرہ دیکھے بغیر سکون نہیں ملتا، غلط کہتے ہیں۔ محبوب کا چہرہ تو ہر وقت نظروں کے سامنے رہتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے، لا حاصل کا بھی اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے، جس سے پا لینے والے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور ہاں، جس چیز سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے چکروں میں خود کو مت الجھاؤ، اپنی زندگی کو پرسکون ہو کر جیو۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلا گیا۔ سفین نے گہرا سانس لے کر ریک میں رکھی ڈائریوں کو دیکھا، پھر خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ ایئرپورٹ پر لوگوں کے مسکراتے اور غمگین چہروں کو دیکھتے ہوئے اسے پتہ نہیں عجیب سا محسوس کیوں ہو رہا تھا، جیسے اپنی کوئی بہت قیمتی چیز چھوڑ کر جا رہی ہو۔ چونک کر وہ اس بچے کو دیکھنے لگی جو اس کے پاس کھڑا اس کا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ جی بیٹا، میری بال، بچے نے اپنی بال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ اس کی بال حرم کی کرسی کے نیچے پڑی تھی اور وہ حرم سے
اس کی ٹانگوں کی وجہ سے اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ حرم نے جھک کر اسے بال اٹھا کر دی، پھر ہاتھ سے اس کے بال بکھیرے۔ بچہ کھلکھلایا۔ بچے کی سرمئی آنکھوں کو دیکھ کر حرم کو 2 آنکھیں یاد آئیں۔ اس نے سر جھٹکا، یہ سرمئی آنکھیں اس کو پاگل کر کے ہی چھوڑیں گی۔ مما مجھے جوس پینا ہے، علین بولی۔ کیا؟ ہاں آؤ چلو لے کر دیتی ہوں، وہ غائب دماغی سے کہتی اس کا ہاتھ پکڑ کر کینٹین کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی وہ جوس لے کر مڑی، ایک لڑکا زور سے اس سے ٹکرایا۔ سوری میم، میں جلدی میں تھا، لڑکا شرمندگی سے بولا۔ حرم کی نظر اس کے ایش گرے رنگ کے کوٹ پر گئی۔ ایک دم آنکھوں کے سامنے ریسٹورانٹ کا منظر آیا، ان دونوں کا ایک جیسا رنگ پہننا، اس کے نوٹس کرنے پر حناش کا اپنی مسکراہٹ چھپانا۔ میں جاؤں؟ وہ چونک کر حالیہ منظر میں واپس آئی، سر ہلایا، پھر علین کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑی۔ خواتین و حضرات، لندن اور واشنگٹن جانے والی پروازوں کو تکنیکی خرابی کی وجہ سے فی الحال کینسل کیا جا رہا ہے۔ پروازیں کل رات 10 بجے اپنی منزل کی جانب روانہ ہوں گی۔ 2-3 بار اردو اور انگلش میں اناؤنسمنٹ ہوئی، سب پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کچھ لوگ انتظامیہ پر بھڑک اٹھے تو کچھ اپنا سامان سنبھال کر ایئرپورٹ سے باہر جانے لگے۔ اس نے تشویش سے لوگوں کو دیکھا، پھر چند لمحوں بعد علین کا ہاتھ پکڑ کر خود بھی باہر آ گئی۔ ایک ٹیکسی اس کے قریب آ کر رکی، وہ علین کو لے کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی کہ وہ اپنی گاڑی میں ایئرپورٹ نہیں آئی تھی۔ میڈم کہاں جانا ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر کے پوچھا۔ ایک بار میری بات پر غور ضرور کرنا، اسے سفین کی بات یاد آئی۔ اس نے علین کو دیکھا، علین بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سی ویو پر لے چلیں، وہ فیصلہ جسے وہ 8 سال پہلے نہیں کر پائی تھی، وہ فیصلہ جو پچھلے کچھ دنوں سے اس کا سکون غارت کیے ہوئے تھا، اب وہ ایک لمحے میں ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے، مگر یہ الفاظ اس کے منہ سے ادا ہو گئے تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر سیٹ سے سر ٹکا دیا اور شیشے سے باہر بھاگتے مناظر کو دیکھنے لگی۔ سکوت لہجہ، ادھوری آنکھیں، جمود سوچیں، تیرا تصور، الفاظ بکھرے، مزاج مدھم، ناراض موجیں، تیرا تصور، عذاب لمحے، خراج آہیں، بارات خوشیاں، جہاد برہم، تمنا رخصت، دفن امیدیں، بے رنگ سوچیں، تیرا تصور، جوان رنجش و درد تازہ، ادھار سانسیں، جھلستا آنگن، ویران دامن، اجاڑ پہلو، وہ تیری کھوجیں، تیرا تصور، سوال عادت، جواب حکمت، علاج درشن، مریض عجلت، جمال مقصود، حسن مفقود، نگاہیں پوچھیں، تیرا تصور، انجان راہیں، فریب باہیں، نقاب چہرے، سرد نگاہیں، ہمدرد بارش، ہے دل کی خواہش، پلٹ کے لوٹے، تیرا تصور، اصنام پتھر، قلوب پتھر، انائیں پتھر، انسان پتھر، سکون دلبر، نرم کلامی، گداز سوچیں، تیرا تصور، زوال دوری، کمال جینا، محال سہنا، وبال کہنا، وہ تلخ لمحے، زہر لہو میں، تریاک چاہیں، تیرا تصور۔ وہ اس وقت ساحل سمندر پر موجود تھا۔ ساحل کی بھربھری ریت پر چلتے ہوئے وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر احساس جیسے جامد ہو گیا تھا۔ سمندر کی لہروں کا بلند شور بھی اس کے اندر چھائے سکوت کو ختم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ ڈھلتے سورج کی الوداعی پریاں سمندر کی لہروں پر رقص کرتی گرد و نواح پر فسوں طاری کیے ہوئے تھیں۔ اگر وہ اپنے حواس میں ہوتا تو شاید ہی قدرت کے اس سحر سے خود کو نکال پاتا، لیکن وہ اس وقت اپنی ہی ذات کے بھنور میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ جا رہی ہے، کانوں میں سفین کی آواز گونجی، روح پر چھائے جمود میں دراڑ پڑی۔ وہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، ایک بار چلی گئی تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ کچھ چٹکنے کی آواز آئی، پھر پاؤں کو چھوتے سمندر کے پانی میں کسی کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ تمہیں واقعی کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر وہ چلی گئی تو؟ اس کا سانس تھمنے لگا۔ ایسے لگا جیسے سمندر کی لہریں اسے اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہی ہیں۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر مارنے چاہے۔ ہاں مجھے فرق پڑتا ہے، اندر کوئی بے بسی سے چلایا۔ مجھے اپنے ارد گرد اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں موہوم سی امید رہتی ہے کہ شاید اسے رحم آ جائے۔ وہ بھلے نہ ملے لیکن نظروں کے سامنے تو رہے۔ لیکن اب مجھ سے یہ احساس بھی چھن جائے گا اور میں ہمیشہ کی طرح کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ بالآخر اس نے اعتراف کر ہی لیا تھا۔ ایک اونچی لہر باقی لہروں کو اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی کنارے تک آئی
اور پھر خالی ہاتھ لوٹ گئی۔ اسے اپنے اندر سکون پھیلتا محسوس ہوا۔ گہرا سانس لے کر جوتوں کو ہاتھ میں اٹھا کر کچھ فاصلے پر رکھے بینچ کی طرف بڑھ گیا۔ بینچ پر بیٹھ کر جوتے نیچے رکھے۔ جیسے ہی وہ جوتے پہن کر سیدھا ہونے لگا، اسے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی۔ کیا وہ واقعی جا رہی ہے؟ ولیجہ نے تشویش سے پوچھا۔ سفین پریشان سے زیادہ غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ اب بھی بھڑک کر بولا، کر لو اس بات کا یقین کہ وہ جا رہی ہے۔ ایک تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پچھلے 8 سال سے وہ اسی ملک کا اناج کم کر رہی ہے، اب پتہ نہیں کون سا دورہ پڑ گیا ہے جو منہ اٹھا کر چل پڑی۔ یہ شوشہ بھی آپ ہی نے اس کے آگے چھوڑا تھا، ولیجہ خشمگی لہجے میں بولی۔ ہاں تو کیا ان موصوف کے انتظار میں رہتا جو گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھے ہیں؟ گل کھلا دیا ہے، لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کے سامنے اعتراف نہیں کرنا۔ اس کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا ان دونوں بے وقوفوں پر۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہاناش بھائی اتنے اچھے ہیں، حرم بھی کبھی نہ کبھی تو مان ہی جائے گی کہ وہ اس کے لیے بہترین ہے۔ آمین۔ دعا بھی سیف نے طنزیہ لہجے میں کی تھی، عادت سے مجبور بندہ۔ مجھے تم سے محبت ہے، نہ میں الفاظ کا ماہر، نہ میں اظہار کا ماہر، نہ مجھ میں فکر افلاطوں، نہ مجھ میں فلسفہ کوئی۔ بہت چھوٹی سی حسرت ہے، بہت پاکیزہ چاہت ہے، پھولوں پر چل کر تمہارے روبرو آ کر، میری جاں باوضو ہو کر، گواہ کر کے ستاروں کو، گگن کے سب کناروں کو، فقط اتنا سا کہنا ہے، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ بزدلوں کو محبت نہیں کرنی چاہیے؟ اچانک اس کے پیچھے سے آواز ابھری۔ یہ آواز، اس آواز کو تو وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ آہستہ سے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس نے سنا تھا کہ پیچھے موڑ کر دیکھنے والے پتھر کے ہو جایا کرتے ہیں، اور وہ واقعی پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ مجسمے حقیقت بنی اس کے سامنے کھڑی تھی، سیاہ ٹراؤزر شرٹ پر سرخ رنگ کا اوور کوٹ پہنے، پیروں کو سیاہ ہیلز میں مکید کیے، سینے پر بازو باندھے، وہ مسکرا کر اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ڈھلتے سورج کی الوداعی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، جس سے اس کی گندمی رنگت چمک رہی تھی۔ سیاہ بال جو کیچر میں بندھے تھے، ان میں سے چند آوارہ لٹیں نکل کر ہوا کے دوش پر محو رقص تھیں۔ وہ بینچ سے اٹھا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ صحیح کہا تم نے، محبت بزدلوں کا کھیل نہیں ہے، لیکن درمیان کا فاصلہ طے کرتا ہوا اس کے قریب آیا۔ لیکن ہمارے درمیان محبت ہے ہی کہاں؟ میں محبت سے آگے کا سفر طے کر چکا ہوں، اور تم نے پہلے نفرت کی تھی، پھر ہمدردی۔ حرم نے ابرو اچکا کر اس کو دیکھا، پھر چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ جملہ مکمل کرو ہاناش شاہ، پہلے نفرت، پھر ہمدردی، اور اب پسند۔ سرمئی آنکھیں بھوری آنکھوں سے ملی، سمندر کی لہروں میں ایک دم شور برپا ہوا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہاناش نے بمشکل دل کو سنبھال کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال اتنے پر ہی صبر کرو۔ حرم نے ہاتھ اوپر اٹھا کر مصنوعی روب و خفگی سے کہا۔ مطلب بعد میں اس سے زیادہ کا چانس ہو سکتا ہے؟ سرمئی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ شاید۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہنس پڑے، اور ان کے ساتھ ڈھلتے سورج کی کرنیں، ہوا کے جھونکے اور سمندر کی لہریں سبھی مسکرا دیے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وہ سر، میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ میں جاب سے استعفیٰ نہیں دے رہی۔ آپ نے ابھی ہیڈ آفس میں اپلیکیشن تو نہیں بھیجی نا؟ او اچھا، چلیں آپ اس کو کسی طرح کینسل کروا دیں۔ جی میں نہیں جا رہی، اب یہیں رہوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو تھوڑی دیر تک لیٹر بھیجتی ہوں۔ باس سے بھی آپ بات کر لیجئے گا پلیز۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ وہ کمرے سے ملحقہ گیلری میں کھڑی سنجیدگی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد کال کاٹ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کو ایئرپورٹ سے واپس آئے تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا تھا۔ حرم واپس آتے ہی کام میں مصروف ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اسی ارادے کے ساتھ لندن جا رہی تھی کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، تو اسی حساب سے اس نے یہاں کے تمام کام تقریباً ختم کر دیے تھے۔ لیکن اب جب وہ واپس آ گئی تھی اور اسے یہیں رہنا تھا، تو اسے پھر سے سب کے ساتھ تعلقات بحال کرنے پڑے تھے۔ احباب کی کالز کا تانتا بندھا ہوا تھا کہ واپسی کی کیا وجہ تھی۔ جواب دینا اس کی مجبوری تھی کہ اس کو ان لوگوں کی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ ماما، ہم کب جائیں گے زہرا آنی کے گھر؟ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، علین نے فوراً سوال داغ دیا۔ علین بیڈ پر بیٹھی تھی، فنگر چپس سے بھری ایک پلیٹ اس کے سامنے رکھی تھی، جبکہ نوری بیڈ پر پڑی چیزوں کے ڈھیر کو واپس الماری میں رکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی حرم کے جواب کی منتظر تھی۔
فی الحال کچھ عرصے تک نہیں جائیں گے، وہ کہتی ہوئی باتھ روم کی طرف بڑھنے لگی کہ نوری بول اٹھی، دیکھا بی بی جی، اللہ نے میری دعا سن لی، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی تھی، آپ لوگوں سے بچھڑنے کا سوچ کر ہی میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا، اس لیے اللہ نے آپ کو یہیں روک دیا۔ ہم سے بچھڑنے کا دکھ تھا یا ان آسائشوں سے بچھڑنے کا؟ حرم مسکراہٹ دبا کر بولی۔ گزرے 6 سالوں میں وہ نوری کی رگ رگ سے واقف ہو چکی تھی۔ آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں حرم بی بی؟ اور جی نوری کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ حرم بی بی، آپ نے نوری کے خلوص پر شک کر کے اچھا نہیں کیا۔ حرم تعصب سے سر ہلاتی باتھ روم میں گھس گئی۔ جب حرم واپس آئی تو بیڈ پر پھیلا سامان کچھ حد تک ہی الماری میں شفٹ ہوا تھا، باقی سب کچھ ویسا کا ویسا ہی پڑا تھا، اور سونے پر سہاگا یہ کہ نوری اس کے کپڑے خود کو لگا لگا کر علین سے رائے مانگ رہی تھی کہ کون سا سوٹ اس پر زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے ایک چھوٹے سے بیگ سے لیپ ٹاپ نکالا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ لیپ ٹاپ آن کیا اور اس پر تیزی سے ٹائپ کرنے لگی۔ بی بی جی، جو کپڑے آپ نے جانے کے لیے تھے، کیا میں ان میں سے 2-3 سوٹ لے لوں؟ اب تو آپ ویسے بھی نہیں جا رہی۔ کچھ دیر بعد نوری کی لجاجت بھری آواز ابھری، اور جیسے میرے منع کرنے پر تم مان بھی جاؤ گی نا، لے لو، لیکن وہ انگوری رنگ کا اور بنفشی رنگ والے سوٹ سے دور رہنا۔ اس کی بات پر نوری کھل اٹھی تھی، لیکن اگلی بات پر اس کا سارا منہ لٹک گیا۔ لیکن چند لمحہ بعد ہی وہ اپنی جون میں واپس آتی علین سے مشورہ مانگ رہی تھی کہ اس کو کون سا سوٹ لینا چاہیے۔ حرم نے ایک نظر ان کو دیکھا، پھر کام میں مصروف ہو گئی۔ ریسٹورانٹ کی پرسکون فضا میں کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف لوگوں نے چند لمحوں کے لیے زندگی کی کٹھنائیوں سے بے نیاز ہو کر کچھ پل راحت کے نام کر دیے تھے۔ وہ چاروں بھی ریسٹورانٹ کے قدرے کونے والی میز کے گرد بیٹھے باتوں میں مشغول تھے۔ حناش کے دائیں طرف سیف بیٹھا ہوا تھا، جبکہ حرم اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ تم دونوں کب کرو گے شادی؟ سیف سلش کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ حرم کھانا کھاتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی، تمہیں اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ میرا بیٹا اکیلا کھیلتے کھیلتے بور ہو گیا ہے، اس کو پارٹنر چاہیے جو اس کا ساتھ دے کھیل میں۔ سیف کی آنکھوں سے شرارت چھلکی۔ حناش اور ولیجہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹیں ضبط کی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میری بیٹی کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے جس سے تمہارا بیٹا اپنی بوریت ختم کرے گا؟ حرم کے تو سر پر لگی تلووں پر بجھی۔ ہاں تو اس میں کیا ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اٹریکشن تو ہو ہی جاتی ہے بھائی۔ وہ چڑ رہی تھی اور سیف کو اپنے تمام پرانے حساب کتاب چکانے کا موقع مل گیا تھا۔ تمہارا بیٹا بھی تمہاری ہی طرح ہوگا، بدتمیز۔ حرم اس کو کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے بولی۔ حناش دیکھ لو، تمہارے ہی سامنے تمہارے ہی بھائی کو بدتمیز بول رہی ہے یہ پراسیکیوٹر۔ سیف نے بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈرامے کا آغاز کیا۔ ہاں تو صحیح تو کہہ رہی ہے، حناش کی مسکراہٹ دبا کر کہنے پر جہاں سیف کا منہ صدمے سے کھلا تھا، وہیں حرم نے بھی گردن اکڑا کر اس کو فاتحانہ نظروں سے دیکھا تھا۔ لوگ شادی کے بعد زن مرید بنتے ہیں، یہ جناب پہلے ہی اس عہدے پر فائز ہو گئے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی۔ سیف نے حناش کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ بکواس کیے بغیر تو تمہارا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ حناش کی خشمگی نظروں پر اس نے سر جھٹکا۔ ہاں اب تو میری باتیں بکواس ہی لگیں گی تمہیں، مستقبل کی بیوی جو مل گئی ہے۔ بھائی نہ رہا، اس نے مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے دہائی دی۔ تم پیدائشی جوکر ہو یا ایسے بوگس جوکس مارنے کے لیے کوئی 3rd کلاس ڈگری لی ہے؟ حرم کے سنجیدگی سے کہنے پر ولیجہ اور حناش کا کہکہا بھی ساختہ تھا۔ تم تو ایسا ہی کہو گی کیونکہ تمہارا دفاع کرنے کے لیے میرا بھائی جو موجود ہے، اور ایک میری بیوی ہے، اللہ میاں کی گائے، کچھ بھی کہہ لو، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ حرم کو سناتے ہوئے اس نے لگے ہاتھوں ولیجہ کو بھی گھسیٹ لیا تھا۔ میں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ ولیجہ فوراً تنک کر بولی۔ مسئلہ ہی تو یہی ہے کہ تم کچھ کہتی نہیں۔ اس نے سرد آہ بھری۔ ولیجہ نے اسے آنکھوں میں دھمکی دی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اپنی پلیٹ پر متوجہ ہو گیا۔ اسی طرح ہلکی پھلکی نوک جھونک کے درمیان ایک اچھا وقت گزار کر وہ سب اپنے اپنے آشیانوں کو لوٹ گئے تھے۔ گاڑی کے شیشوں سے سڑک پر مخالف سمت میں بھاگتے مناظر اوجھل ہوتے جا رہے تھے۔ بے خیالی میں شیشے کے پار دیکھتا وہ چونکا تھا۔ سڑک کی دوسری جانب ایک 12-13 سال کا لڑکا ہاتھ میں پھولوں کے چند چھوٹے چھوٹے گلدستے پکڑے ایک گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ لڑکا مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا، شاید اس گاڑی میں بیٹھا شخص اس سے گلدستہ کم قیمت میں خریدنا چاہتا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اپنے سیکریٹری سے مخاطب ہوا جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کیا ہوا سر؟ اسد نے گاڑی ایک سائڈ پر روک کر پوچھا۔ اس بچے کو یہاں بلاؤ۔ اس نے سڑک پار کھڑے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ جی سر۔ اسد گاڑی سے اترا۔ اس کو سڑک پار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی کیونکہ لڑکا اس کو دیکھ چکا تھا اور اب اس کے اشارہ کرنے پر وہ خود ہی اس طرف آ رہا تھا۔ السلام علیکم صاحب، کیا آپ کوئی گلدستہ خریدنا چاہتے ہیں؟
लड़का उनकी गाड़ी के करीब पहुंचकर संजीदगी से बोला, वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, मुझे ये फूल चाहिए। हानाश गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए नरमी से बोला, आप सैयद हानाश शाह हो ना? वही एमएनए जिस पर पिछले दिनों कत्ल का मुकदमा चल रहा था और आप बरी हो गए थे। लड़का उसको पहचान कर पुरजोश लहजे में बोला, जी मैं वही हूँ। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी शख्सियत बहुत मुतासिर कुन है। मैं भी आप ही की तरह बनना चाहता हूँ, एक बाकिरदार, सादिक और मुनसिफ इंसान। लड़के का जोश और खुशी काबिले दीद थी। आपका नाम क्या है? हानाश ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा नाम हाजिक है। अच्छा हाजिक, आप ये सारे गुलदस्ते मुझे दे दो। हानाश ने अपने वॉलेट से चंद नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। सर ये बहुत ज्यादा है, मैं ये नहीं ले सकता, आप ये वापस ले लें। हाजिक ने बकिया पैसे उसकी तरफ बढ़ा दिए। हाजिक, आपको पता है कि जब अल्लाह हमसे खुश होता है तो वो हमें इनाम देता है, और अल्लाह आपसे बहुत खुश है, इसलिए आपको मेरे जरिए इनाम देना चाहता है। हानाश ने मतबस्सम लहजे में कहा, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, मेरा इनाम यही होगा कि आज मेरे सारे फूल फरोख्त हो जाएंगे। ये कम उम्र का लड़का उसको हैरान पर हैरान कर रहा था। हाजिक, ये बताओ कि आप स्कूल जाते हो? नहीं सर, स्कूल की फीस अदा करने के पैसे नहीं हैं मेरे पास, लेकिन आप ही अपनी सिलाई के पैसों से हर साल मुझे किताबें ले देती है। मैं घर जाकर आप ही के पास बैठकर पढ़ता हूँ। आप ही जिस घर में काम करती हैं उसका मालिक एक स्कूल का प्रिंसिपल है। वो हर साल मुझे पेपर्स में बिठा लेता है। अब मैं 8वीं जमात में हूँ। हाजिक शायद उसकी शख्सियत से कुछ ज़्यादा ही मरऊब था, इसलिए बखुशी तफसीली जवाब दिया। तो आप रोज़ाना स्कूल क्यों नहीं जाते? उस प्रिंसिपल ने आपको स्कूल में एडमिशन नहीं दिया? हानाश के पूछने पर हाजिक का चेहरा बुझ गया। सर, अगर मैं रोज़ाना स्कूल जाऊंगा तो कमा नहीं पाऊंगा, और अगर नहीं कमाऊंगा तो घर के हालात कैसे बेहतर होंगे? हाजिक का अफसुर्दा लहजा एक अज़म लिए हुए था। उसकी आंखों में बहुत कुछ पा लेने की चमक थी। हानाश तो शशतर रह गया था। अच्छा हाजिक, आप नौकरी करना चाहते हो? चंद लम्हों बाद वो बहुत सोच समझ कर बोला, लेकिन मुझे नौकरी कौन देगा? हाजिक के चेहरे पर नाफहम से तासुरात उभरे। ये मेरा कार्ड रख लो, अगर घर वाले राजी हो जाएं तो मुझसे राब्ता कर लेना। उसने हाजिक की तरफ एक स्याह रंग का कार्ड बढ़ाया जिस पर सुनहरी हरूफ से लिखा हुआ था, चलो असद। उसके कहने पर असद ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। सर, आपने उसे नौकरी का क्यों कहा? आप भी जानते हैं कि चाइल्ड लेबर जुर्म है। असद ने काफी देर से दिमाग में मचलता सवाल मिलाकर पूछ ही लिया। बेफिक्र रहो, मैं उससे कोई मुशक्कत भरा काम नहीं करवाऊंगा। मैं बस उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन शायद मेरी मदद उसकी खुददारी को नागवार गुजरती, इसलिए नौकरी की पेशकश की है। उसको किसी बुक शॉप में मेरे हवाले से पार्ट टाइम जॉब दिलवा दो। इस तरह वो पढ़ भी पाएगा और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर भी लेगा। शीशे के पार देखते हुए उसने संजीदगी से जवाब दिया, और हाँ, ये फूल तुम ले जाना। सर, मैं इनका क्या करूंगा? असद ने मुताज्जब लहजे में पूछा। मेरे ख्याल में एक अदद बीवी तुम भी रखते हो। उसके खशमगी लहजे पर असद खिसियाना होकर मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर मशवरा देते हुए बोला, सर आप हरम मैम को दे दीजिएगा ये फूल। पहली बात तो यह कि अभी हमारी शादी नहीं हुई, इसलिए इन फजूलियात का कोई सीन ही नहीं है, और शादी के बाद भी मैं ऐसे कोई काम नहीं करने वाला, क्योंकि उसे फूलों से एलर्जी है। वो उन्हें सिर्फ दूर से देखने पर ही इक्तफा करती है। हानाश आह भरकर बोला, फिर दोबारा बाहर देखने लगा। असद ने हंसते हुए सारा फोकस ड्राइविंग पर कर लिया। आंखों के भारी होते पपोटों को मसलती हुई वो उठकर बैठी, लेकिन जैसे ही उसके हवास बहाल हुए, बेड के सामने लगी घड़ी पर वक्त देखकर उसको झटका लगा। वो बेड पर बैठी एक केस की फाइल तैयार कर रही थी। अलीन का आज स्कूल में स्पोर्ट्स डे था और उसकी छुट्टी शाम तक होनी थी, इसलिए वो अलीन की तरफ से बेफिक्र थी। मुसलसल काम की वजह से थकन से उसका बुरा हाल था, इसीलिए वो चंद लम्हे सस्ताने के लिए लेट गई। फिर पता ही नहीं चला कि कब वो नींद की वादी में उतरी। अब जब उठी तो शाम के 5 बज रहे थे, जबकि अलीन ने 4 बजे तक फारिग हो जाना था। जल्दी से फ़ोन उठाकर उसका लॉक खोला तो सामने ही अलीन के स्कूल की प्रिंसिपल की 3 मिस्ड कॉल्स का नोटिफिकेशन चमक रहा था। हानाश की भी मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। उसने प्रिंसिपल को कॉल बैक की, लेकिन दूसरी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि बेड पर अपने बिखरे हुए कागजात को समेटती। उन्हें वापस आकर संभालने का इरादा करते हुए वह तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी। अलीन के अकेले होने का सोच सोचकर ही होल उठ रहे थे। चंद लम्हा बाद वो तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई दिखाई दी। नूरी उसे आवाजें ही देती रह गई, लेकिन वो ना रुकी। कार पोर्च में जाकर गाड़ी में बैठने से पहले हानाश को कॉल की कि जाने उसे क्या काम था। दूसरी कॉल पर उसने फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम हानाश, तुमने कॉल्स की हुई थी, खैरियत है? मैं सोई हुई थी, गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और गेट से बाहर निकाल लाई। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया था कि अलीन मेरे साथ है। मैं इब्राहिम को लेने स्कूल गया था तो वो भी वहीं बैठी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी।
وہ پریشان ہو رہی تھی. تم نے کالز کا جواب نہیں دیا تو میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا. اس نے جھٹکے سے بریک پر پاؤں رکھا تھا. سڑک پر گاڑی کے ٹائر چرچرائے. گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کے بعد اس نے فون اٹھا کر کان کو لگایا. اب کہاں پر ہو تم لوگ؟ ہم فی الحال تو KFC پر ہیں, لیکن تم سی ویو پر آ جاؤ, ہم وہیں جانے والے ہیں. علین پہلے بھی ہناش کے ساتھ 2-3 بار گھومنے گئی تھی تو وہ اس سے مانوس ہو گئی تھی. یہ ہناش کا ہی آئیڈیا تھا تاکہ ان دونوں کی شادی علین پر کوئی منفی اثرات مرتب نہ کرے. ٹھیک ہے, میں آتی ہوں. شکریہ ہناش. کال بند کرنے سے پہلے وہ بولی. دوسری جانب ہناش حیران ہوا تھا. کس لیے؟ میری بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے. تم شاید بھول رہی ہو کہ چند دنوں بعد وہ میری بھی بیٹی بن جائے گی, اور اپنی اولاد کا خیال رکھنا ماں اور باپ دونوں پر فرض ہوتا ہے. وہ خفا سے لہجے میں بولا تو وہ آسودگی سے مسکرا دی. پھر کال کاٹ کر فون ڈیش بورڈ پر رکھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے سی ویو کے راستے پر ڈال دی. سب کچھ چھوڑو, تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس کے ساتھ شادی کے لیے مان کیسے گئی؟ حرم کی دوست آمنہ کو 2 مہینے ملک سے باہر گزارنے پڑے تھے, اور جب وہ واپس آئی تو حالات یکسر بدل چکے تھے. سب سے بڑا جھٹکا تو اسے حرم کی شادی کا سن کر لگا تھا, کیونکہ جب حرم کے شوہر کی وفات ہوئی تھی تو اس نے حرم کو علین کے لیے ہی صحیح دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا, اور تب حرم نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ علین کو سنبھالنے کے لیے وہ اکیلی ہی کافی ہے. اور اب یوں اچانک شادی کا فیصلہ کر لیا, اور شادی بھی اس شخص سے جس کی وہ کچھ عرصہ پہلے تک جانی دشمن بنی ہوئی تھی. پتہ نہیں, حرم کا لاپرواہ سا انداز اسے آگ ہی تو لگا گیا تھا. حرم, اس نے تنبیہی لہجے میں کہا تو کب سے مسکراہٹ دباتی حرم اب کھل کر مسکرا دی. یار اس نے مجھے پرپوزل بھیجا اور میں نے قبول کر لیا, بس اتنی سی بات ہے. تم پتہ نہیں کیا کچھ الٹا سیدھا سوچ رہی ہو. پتہ نہیں کیوں, لیکن تمہاری یہ کہانی کچھ ہضم نہیں ہوئی مجھے. حرم جو کافی پی رہی تھی ایک دم سے کافی جا کر اس کے گلے میں لگی. کھانستی ہوئی بمشکل بولی, اس میں ہضم نہ ہونے والی کیا بات ہے؟ یقیناً تمہارا ہاضمہ خراب ہے. کسی پہنچے ہوئے عالم بابا سے پھکی لے لینا, شاید تمہارا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے. اس نے تمہیں پرپوزل بھیجا اور تم نے قبول کر لیا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. امپاسبل. تم مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو. اس کے اندر کا وکیل انگڑائی لے کر بیدار ہو چکا تھا اور اب مکمل تفتیش کے موڈ میں تھا. جو پہلے ہی بے وقوف ہو, میں اسے کیسے بے وقوف بنانے کی کوشش کر سکتی ہوں؟ حرم بڑبڑائی, لیکن اس کی بڑبڑاہٹ سے آمنہ کی تیز سماعت مستفید ہو چکی تھی. تم مجھے بے وقوف کہہ رہی ہو؟ اس نے شاکی لہجے میں تصدیق کی. اچھا یار, سوری, کافی پیو, ٹھنڈی ہو چکی ہے. حرم نے صلح جو انداز میں کہتے ہوئے بات ختم کرنی چاہی. تم نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتاؤ, میں مزید فورس نہیں کروں گی. ہاں, لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. مجھے امید ہے کہ ہناش ہر قدم پر تمہارا ساتھ دے گا, اور بے شک تم نے علین کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی, لیکن اس کو کبھی نہ کبھی ایک باپ کی ضرورت پڑے گی, اور تب ہناش کی صورت میں یقیناً ایک بہترین شخص کا حوالہ اس کے ساتھ موجود ہوگا. میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں. آمنہ پر خلوص لہجے میں بولی. بلا شبہ وہ ایک بہترین دوست تھی. حرم آسودگی سے مسکرا دی. علین لان میں سائیکل چلا رہی تھی. نوری احتیاط کے طور پر اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی کہ کہیں وہ خود کو چوٹ نہ لگوا لے. نوری 1 منٹ کے لیے سانس لینے رکی اور علین سائیکل بھگا کر ہنستی ہوئی دوسری طرف لے گئی. نوری اس کو دیکھ کر روحانسی ہو گئی کہ اب اس سے مزید نہیں چلا جا رہا تھا. لاؤنج کی کھڑکی سے اسے دیکھتی حرم کچھ سوچ بھی رہی تھی. بے شک تم نے علین کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی, لیکن اس کو کبھی نہ کبھی ایک باپ کی ضرورت پڑے گی, اور تب ہناش کی صورت میں یقیناً ایک بہترین شخص کا حوالہ اس کے ساتھ موجود ہوگا. آمنہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی. کیا واقعی یہ علین کے حق میں ایک بہتر فیصلہ ہے؟ کیا ہناش اس کے لیے ایک بہترین باپ ثابت ہو سکے گا؟ کہ اس کی اپنی اندرونی آواز تھی, وہ شاید خود سے ہم کلام تھی. اس کو وہ سکول کا واقعہ یاد آیا. ہناش نے علین کا بہت خیال رکھا تھا, حالانکہ علین اس وقت اس کی ذمہ داری نہیں تھی. اس سے پہلے بھی علین 2-3 بار ہناش کے ساتھ گھومنے گئی تھی اور ہر بار خوش باش گھر لوٹی تھی. یا اللہ, مجھے میرے فیصلوں میں درست راہ اختیار کرنے کی توفیق دے. میری بچی کو اپنی امان میں رکھنا. میں نہیں جانتی کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط, لیکن تو جانتا ہے نا. میری رہنمائی کر. ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا. اس نے گہرا سانس لے کر سر اوپر اٹھایا. دل میں دعا کرتے ہوئے وہ باہر کی طرف چل پڑی, جہاں علین نوری پر ترس کھانے کو تیار نہ تھی اور اس کو بھگائے جا رہی تھی. یہ ایک بہت بڑا گارڈن تھا جس کے تمام پودوں پر تراش خراش کر کے مختلف ڈیزائن بنائے ہوئے تھے. گارڈن کو منی لائٹس اور خوبصورت ڈیکوریشن پیسز کی مدد سے سجایا گیا تھا. گارڈن کے دائیں جانب کئی فٹ گہرا مستطیل شکل کا سوئمنگ پول تھا, جس کے چاروں طرف میں سنگ مرمر کی ٹائلز لگی ہوئی تھیں. پول میں سفید کمل کے پھول اور لالٹین تیر رہی تھی. گارڈن کے اختتام پر برآمدہ تھا, جس کے ایک طرف باہر جانے کے لیے دروازہ تھا,
जबकि दूसरी तरफ एक स्याह पियानो रखा था। यहाँ कोई तकरीब मालूम होती थी। गार्डन और बरामदे में लोगों की चहल पहल थी। हर तरफ खुशगपियों की आवाजें और जल तरंग कह कहे गूंज रहे थे, और इन्हीं सबके दरमियान वो दोनों भी थे। हरम गहरे सब्ज रंग की मैक्सी पहने हुए थी, जिस पर सुर्ख और हल्के भूरे रंग के नगों का काम हुआ था। दुपट्टा रिवायती अंदाज में कंधों पर फैलाकर डाला हुआ था, जिसका एक पल्लू सर पर टिका था। लाइट मेकअप में वो बहुत पुरकशिश और खूबसूरत लग रही थी, जबकि हानाश हल्के भूरे रंग के 3 पीस सूट में मलबूस था, जिसकी पॉकेट में गहरे सब्ज रंग का रुमाल लगा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल लग रहे थे। वलीजा की किसी बात पर हरम की जलतरंग हंसी किसी साज की तरह बिखर गई। हानाश ने गर्दन तिरछी करके उसे देखा। उसके मुसलसल टिकटिकी बांध कर देखने पर हरम ने आंखों से क्या हुआ पूछा। उसने मुस्कुराकर नफी में सर हिला दिया। उसी वक्त सफीन वहां चला आया। और भाई कैसा लग रहा है मुजाहिदों की सफ में शामिल होकर? सैफ शरारती लहजे में बोला। हानाश ने उसे घूरी से नवाजा। सैफ सुधर जाओ। ना बताओ, मुझे पता है अभी तो तुम बहुत खुश हो। तुम्हारा चेहरा तुम्हारी अंदरूनी हालत की बखूबी तर्जुमानी कर रहा है। अभी से क्या मतलब? हरम ने तंदही से पूछा। बाद में तो इसने भी रोना ही है, जैसे बाकी सब रोते हैं। सैफ ने लहजे में हमदर्दी समोई। वलीजा सुन रही हो? तुम्हारे शोहर नामुराद, और मेरा मतलब शोहर नामदार, शादी के बाद रोते हैं। हरम ने फौरन वलीजा को भड़काया। अपनी शादी के दिन तो अपनी जुबान को आराम दे लो। लड़ाई करनी और करवानी, इसके अलावा तुम लोग वकीलों को कुछ आता भी है? सैफ जलकर बोला। हरम उसको जवाब देने लगी कि हानाश ने अपने हाथ में मौजूद उसका हाथ नरमी से दबाया। हरम ने उसको देखा। हानाश ने नरम सी मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिलाया। हरम मुंह बसोर कर रह गई। सफीन ने सर झुकाकर अपनी मुस्कुराहट छुपाई। वलीजा, अलीन कहाँ है? अलीन को कमरे में सुला कर आई हूँ। कह रही थी कि सर में दर्द हो रहा है। हाँ, उसे ज्यादा गैदरिंग और हंगामों की आदत नहीं है। हाँ, फंक्शन कब खत्म होगा? मैं भी थक गई हूँ। हरम ने हानाश से पूछा। ये मौजज़ा भी होना था। वाह ऊपर वाले, तेरी कुदरत। सफीन मुंह ऊपर करके तहय्युर और आजिज़ी से बोला। हानाश ने उसे आंखें दिखाई, फिर हरम को जवाब दिया। बस थोड़ी देर तक हो जाएगा। उसने सर हिला दिया। खिड़की के शीशों से छन कर आती सुनहरी किरणों ने कमरे में पुरफसूं सा माहौल कायम किया हुआ था। सफ़ेद और सुनहरी इम्तजाज से सजे कमरे में एक खुशगवार सी खामोशी का राज था। हरम ने करवट बदलकर बमुश्किल आंखें खोलते हुए उसे देखा, जो मोबाइल में मसरूफ नजर आ रहा था। अस्सलामुअलैकुम। हानाश उसको खुद की तरफ देखता पाकर मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम। आप कब उठे? हरम ने उठकर बेड की पुश्त से टेक लगा ली। आप? इतनी इज्जत? हानाश ने खुशगवार हैरत से पूछा। अब जबकि आप जनाब हमारे शोहरे नामदार के ओहदे पर फाइज हो चुके हैं, तो आपको इज्जत देना मेरा फर्ज है। वैसे मजबूरी भी कह सकते हैं। हरम ने मुस्कुराहट दबाकर जवाब दिया। आंखों में शरारत साफ हलकोरे खा रही थी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, दरवाजे पर मध्यम सी दस्तक शुरू हो गई। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम मम्मा एंड हान अंकल। 4 साला अलीन कमरे में दाखिल हुई। बेटा, मुझे अंकल नहीं बाबा कहा करो। अलीन को अपनी गोद में बिठाकर हानाश ने नरमी से कहा। लेकिन आप तो मेरे बाबा नहीं हैं। मम्मा ने कहा था कि मेरे बाबा दूसरे हैं। अलीन ने मासूमियत से नफी में सर हिलाया। आपकी मम्मा ने आपको ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि आपकी मम्मा मुझसे नाराज थीं। लेकिन अब चूंकि मेरी और आपकी मम्मा की फिर से दोस्ती हो चुकी है, तो अब मेरी प्रिंसेस मुझे बाबा कहा करेगी, ठीक है? हरम की घुरियों को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए उसने प्यार से अलीन को समझाया। जी ठीक है, लेकिन मैं प्रिंसेस नहीं क्वीन हूँ। स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, बिल्कुल एल्सा की तरह। अलीन ने संजीदगी से कहा। हानाश को बेसाख्ता उस पर प्यार आया। बिल्कुल, मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एल्सा की तो मम्मा नहीं थी, इसलिए वो क्वीन थी। मगर आपकी तो मम्मा है ना, इसलिए मम्मा क्वीन और आप प्रिंसेस हुई। उन दोनों को नरम निगाहों से देखते हुए हरम को खुद पर अफसोस हुआ था कि उसने इतने प्यारे शख्स का दिल दुखाया था। अलीन से बातें करते हुए हानाश ने चौंक कर उसको देखा। क्या हुआ? हरम ने नफी में सर हिलाया। फिर हानाश के कंधे पर अपना सर टिका दिया। खिड़की से आती सुनहरी किरणों ने रश्क से इस मंजर को देखा था। दिन भर शदीद हब्स के बाद मौसम अब कतरे बेहतर था, जिसका नतीजा यह हुआ था कि वो सभी लॉन में मौजूद थे, वरना दिन में बाहर निकलना अपनी शामत को खुद दावत देने के मतरादफ था। हवा ने भी तर्स खा ही लिया था, लेकिन माहौल में गर्मी अभी मफकूद नहीं हुई थी। हाथ में ठंडे मशरूब का ग्लास थामे वो गीले घास पर नंगे पांव चल रही थी, जिस पर माली ने कुछ देर पहले ही पानी का छिड़काव किया था, ताकि लावा उगलती जमीन कुछ पुरसकून हो सके। तभी वलीजा उसके हमकदम हुई थी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? वलीजा ने इस्तफसार किया। हाँ, शादी के हंगामों में थोड़ी सी थकावट हुई थी, लेकिन अब बेहतर हूँ। वह गहरी सांस लेकर बोली।
واقعی شادی کے ہنگاموں نے بہت تھکا دیا، تم تو پھر دلہن تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ تمہاری کتنی دوڑیں لگی تھی شادی میں، تم نے اپنی طبیعت کے بارے میں کافی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا تھا۔ حرم اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، ڈٹائی کا مظاہرہ کرنا پڑا تھا، ایک بار آرام کرنے لگ جاؤں تو جسم کے سارے درد ایک کے بعد ایک جاگ اٹھتے ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک کہی تم نے، اوپر سے سب کچھ سادگی سے کرتے کرتے بھی ہزاروں بکھیڑے نکل آئے۔ بالکل، اور میں تو حیران ہوں کہ حناش بھائی دل میں کتنی حسرتیں لیے بیٹھے تھے۔ ولیجہ کے کہنے پر وہ ہنس پڑی۔ تمہاری ہنسی بہت خوبصورت ہے، ویسے تو یہ جملہ حناش بھائی کو کہنا چاہیے، لیکن فی الحال چونکہ تم ان کی دسترس سے دور ہو، اس لیے یہ تعریف تم میری طرف سے ہی قبول کرو، ولیجہ شرارتی لہجے میں بولی۔ آ جاؤ ہم بھی وہیں چلتے ہیں، ویسے بھی اب تک تمہارا شوہر میرے شوہر کو اچھی خاصی پٹیاں پڑھا چکا ہوگا۔ ولیجہ کی خشمناک نظروں پر وہ مسکراہٹ دباتی اسی طرف بڑھ گئی جہاں وہ دونوں پلاسٹک کی رکھی کرسیوں پر براجمان محو گفتگو تھے۔ ولیجہ نے بھی اس کی تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ایسی کی ٹھنڈک میں گرمی سے بے حال ہوتے ابراہیم نے بیگ اتار کر صوفے پر پھینکا اور خود بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے پیچھے آتی علین نے اس کا صوفے سے نیچے لٹکتا ہاتھ بمشکل اوپر کیا اور اس کے پاس سے گزرتی ہوئی جا کر دوسرے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ حرم ٹرے تھامے وہیں چلی آئی۔ ابراہیم سیدھا ہو کر بیٹھا اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جوس کا گلاس تھام لیا، جبکہ ماں کو دیکھتے ہی علین اسکول میں گزرے دن کی روداد سنانے کے لیے پرجوش ہو گئی۔ ماما، آپ کو پتہ ہے کہ آج اسکول میں کیا ہوا؟ سفین جو ولیجہ کے ہمراہ ابھی ہی لاؤنج میں آیا تھا بولا۔ کیا ہوا تھا پرنسس؟ اور ساتھ ہی اسے گود میں بٹھا لیا۔ ابراہیم نے اسے کوفت سے دیکھا، اب اس نے چابی والی گڑیا کی طرح پٹر پٹر بولنا شروع ہو جانا تھا۔ آج ابراہیم کو اس کی ٹیچر نے پنشمنٹ دی تھی اور اس کو کلاس سے بھی باہر نکال دیا تھا۔ ابراہیم دھڑام سے صوفے سے نیچے گرا۔ سیف نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا۔ پاپا یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ فوراً گڑبڑا کر بولا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی، علین بتاؤ اس کو ٹیچر نے پنش کیوں کیا تھا؟ سیف ابراہیم کو گھورتے ہوئے بولا۔ اس نے ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کیا تھا چاچو، علین جھٹ بولی۔ ہوم ورک کیوں نہیں کیا تھا تم نے؟ بابا میں نے کیا تھا ہوم ورک۔ ابراہیم نے نظریں چرائیں۔ مسلسل جھوٹ بول رہے ہو ابراہیم، اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ آج سے تمہارا ہوم ورک میں خود چیک کروں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ تم کیسے ڈنڈی مارتے ہو، جاؤ جا کر یونیفارم بدلو۔ سفین کی ڈانٹ پر ابراہیم منہ بسوڑتا ہوا اٹھا اور بیگ اٹھا کر جھلاتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، لیکن جانے سے پہلے علین کو منہ پر ہاتھ پھیر کر دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ حرم تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے، حناش نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی رسٹ واچ اٹھا کر پہنتے ہوئے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ حرم جو ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں سیٹ کر رہی تھی شیشے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ وہاں جا کر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میں کسی الیکشن کیمپین میں ہرگز نہیں جاؤں گی، وہ تنبیہی انداز میں بولی۔ حناش نے مسکراتے ہوئے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ بے فکر رہو، میں ایسے کسی بھی کام میں تمہیں ہرگز ملوث نہیں کروں گا۔ ایک جاننے والا ہے، وہ کافی عرصے سے اس کے گھر جانے پر اصرار کر رہا ہے لیکن وقت ہی نہیں ملتا۔ آج تھوڑی فرصت ملی تو سوچا اس کی ناراضگی دور کر دوں، تمہیں بھی یقیناً اس سے مل کر خوشی ہوگی۔ وہ نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ حرم نے سر ہلایا۔ علین کو بھی ساتھ لے چلیں یا رہنے دیں؟ اس نے چیزیں تراز میں رکھتے ہوئے استفسار کیا۔ لے چلتے ہیں، میں 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا، تب تک تم دونوں تیار ہو جاؤ، حناش نے کہتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ یہ اس کا باہر جاتے ہوئے معمول تھا۔ خدا حافظ، حرم مسکرائی۔ خدا حافظ، وہ بھی مسکراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ حناش نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کی بیل بجائی۔ علین اس کی گود میں تھی، جامنی رنگ کے فراق میں وہ کیوٹ لگ رہی تھی، جبکہ حرم ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ چند لمحہ بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا لڑکا 12-13 سال کا معلوم ہوتا تھا۔ ارے حناش سر، آپ؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ نے اپنی آمد کی اطلاع ہی نہیں دی، وہ لڑکا چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے بولا۔ وعلیکم السلام، میں نے سوچا کہ سرپرائز دے کر تمہاری ناراضگی دور کر دوں۔ اور لڑکے کتنی بار کہا ہے تمہیں کہ مجھے سر نہیں بھائی بولا کرو۔ حناش کی ڈانٹ پر وہ خجل سا مسکرایا۔ حرم ان دونوں کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی حیرت کو بھانپتے ہوئے حناش نے مسکرا کر اس کا تعارف کروایا۔ حرم، یہ حاذق ہے، ویسے تو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے لیکن یہ مجھے اپنا بھائی نہیں مانتا، وہ الگ بات ہے۔ حناش کے کہنے پر وہ پھر سے شرمندہ ہوا تھا۔ ویل، مجھے لگا تھا کہ آپ کا دوست کوئی سیاسی ہستی یا بڑا آدمی ہوگا، لیکن یہ تو بالکل ہی چھوٹا سا ہے۔ حرم حناش کو کہہ کر مسکراتے ہوئے حاذق سے مخاطب ہوئی۔ کیسے ہو حاذق؟ الحمدللہ میم، اور آپ لوگوں کو دیکھ کر تو اور بھی اچھا ہو گیا ہوں۔ آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، چونکہ حناش تمہارا بھائی ہے تو تم مجھے بھی بھابھی یا آپی جو دل کرے بلا سکتے ہو، مجھے اچھا لگے گا۔
حرم نے دوستانہ لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بال بکھیرے۔ وہ دونوں اس کے انداز پر ہنس پڑے۔ یہ علین ہے نا؟ حاضق کے پوچھنے پر ہاناش نے سر ہلا کر علین کو نیچے اتارا۔ آؤ پرنسس آپ کو ڈول دکھاؤں۔ حاضق علین کو اندر لے گیا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا لیکن بے حد صاف ستھرا گھر تھا۔ گھر پر حاضق کی ماں اور طلاق یافتہ بہن تھی جس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ حرم واقعی ان کے اخلاق سے متاثر ہوئی تھی اور علین تو سارا وقت ہی حاضق اور اس کی بھانجی کے ساتھ کھیلتی رہی تھی۔ گھر واپسی پر ہاناش نے اسے بتایا تھا کہ وہ حاضق کو کیسے جانتا ہے۔ حرم نے ششدر نظروں سے ہاناش کو دیکھا۔ بھلا کون کرتا ہے یوں کسی کی مدد؟ یہ شخص اس کو حیران پریشان کرتا رہتا تھا۔ اس شخص کے نہ جانے کتنے روپ تھے لیکن ہر روپ پہلے والے سے زیادہ پیارا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ مسکرائی، پھر کھڑکی سے باہر بھاگتے مناظر کو اپنی نظروں میں قید کرنے لگی۔ بیڈ پر سوٹ کیس کھلا پڑا تھا جس میں سیف اپنی چیزیں رکھ کم ٹھونس زیادہ رہا تھا۔ ولیجہ بھی وہیں بیڈ پر بیٹھی اسے خفا خفا نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سیف نے مسکراہٹ دبا کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سیف کو اچانک آفس کے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں اسلام آباد جانا پڑ رہا تھا اور ولیجہ اسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ ویسے تو ولیجہ ہی ہر بار اس کی پیکنگ کرتی تھی مگر اس بار اس نے ناراضگی کے اظہار کے طور پر سیف کے ہر کام سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیومز اور کف لنکس اٹھائے اور انہیں سوٹ کیس میں رکھ کر زپ بند کر دی۔ پھر سوٹ کیس بیڈ سے اٹھا کر ایک سائیڈ پر رکھا اور گھٹنوں کے بل ولیجہ کے سامنے بیٹھا اور مسکین سی شکل بنا کر بولا، اگر تم ایسے ہی ناراض رہو گی تو میں وہاں صحیح سے کام پر دھیان ہی نہیں دے پاؤں گا، اور اگر کام نہیں کر پاؤں گا تو میرا جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پلیز مان جاؤ نا۔ آپ مجھے اس لیے منا رہے ہیں کہ کہیں میرے چکر میں آپ کا کام نہ رک جائے، ولیجہ شاکی لہجے میں بولی۔ مطلب کہ حد ہو گئی، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں۔ میری جان میرا وہ مطلب نہیں تھا، دیکھو کام جتنا جلدی ختم ہوگا میں بھی اتنی ہی جلدی واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر کام مکمل ہی نہیں ہوگا تو میں واپس کیسے آ پاؤں گا؟ اب بار بار تو نہیں جا سکتا نا، سیف لجاجت سے بولا۔ ویسے سیف کتنی غلط بات ہے نا، آپ نے کہا تھا کہ آپ اس ہفتے آفس نہیں جائیں گے لیکن آپ تو سیدھا دوسرے شہر ہی چل دیے۔ اس کے شکوے پر سیف نے خجالت سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس بار پکا وعدہ، کچھ بھی ہو جائے گا اگلا پورا ہفتہ تمہارے ساتھ ہی گزاروں گا، کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، بس اس بار جانے دو۔ اس کو منانے کی ایک اور کوشش کی۔ آپ بس مجھے بہلاتے ہی رہتے ہیں، آپ کو اب مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں رہی۔ ایک اور شکوہ کیا گیا۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، نہ ہی کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک بھرپور جذبہ ہے جو پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، بس اس کی شدت کا اندازہ وقت گزرنے کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر اس کے اثرات ساری زندگی رہتے ہیں۔ اور تم تو میری محبت پلس شریک حیات بھی ہو، میں بھلا تمہاری نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے مسکرا کر کہا تو ولیجہ کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس کا مطلب آپ نہیں جا رہے؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ بس اس بار جانے دو، اگلی بار میٹنگ بھی تم سے پوچھ کر رکھوں گا۔ اس کے جواب پر ولیجہ نے سر جھٹکا۔ ہو ہی نہ جائے یہ شخص اتنا فرما بردار۔ میرے منع کرنے سے آپ نے رک تھوڑی جانا ہے، جائیں گے تو آپ ہر حال میں۔ ہاں لیکن اپنا وعدہ یاد رکھیے گا، اگلی بار کوئی معافی نہیں ملے گی۔ لہجے میں خفگی ہنوز برقرار تھی۔ جو حکم سرکار۔ ولیجہ نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ سیف نے آگے ہو کر اس کی آنکھوں پر لب رکھ دیے، اسے ساتھ لگائے رہی صحیح ناراضگی بھی ختم کرنے کے بعد اب اس کا رخ باہر کی طرف تھا۔ حرم تم نے ہاناش بھائی کو مبارکباد دی؟ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھی ایک نئی برانڈ کی کلیکشن دیکھ رہی تھی۔ اچانک ولیجہ نے یاد آنے پر پوچھ لیا۔ ولیجہ کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ عوامی تحریک پارٹی ایک بار پھر صوبے بھر میں بھاری اکثریت کے ساتھ الیکشن جیت گئی تھی۔ پارٹی کی جیت میں ووٹ دینے والوں میں ایک بڑا حصہ ہاناش کے سپورٹرز کا تھا۔ گو کہ وہ ڈیزرونگ تھا لیکن ان ووٹوں میں کثیر تعداد سمپتھی ووٹس کی بھی تھی۔ کب دو گی یار؟ آج دوسرا دن تو ہو گیا ہے، ولیجہ حیرت سے بولی۔ جب وہ گھر آئیں گے تو تسلی سے ایک ہی بات دے دوں گی۔ اس کا لاپرواہ سا لہجہ ولیجہ کو مسلسل حیرت کے سمندر میں غوطے لگوا رہا تھا۔ اللہ کی بندی، وہ تو کم از کم ایک ہفتے تک گھر نہیں آئیں گے تو کیا تم ایک ہفتے تک انہیں مبارکباد ہی نہیں دو گی؟ اب کی بار جھٹکا کھانے کی باری حرم کی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ وہ ایک ہفتے تک نہیں آئیں گے؟ پچھلی بار بھی جب پارٹی الیکشن جیتی تھی تب بھی وہ ایک ہفتے تک نہیں آئے تھے۔ پارٹیوں اور جشن وغیرہ میں اتنا وقت لگ ہی جاتا ہے۔ کیا مطلب جشن وغیرہ میں بندہ اپنی فیملی کو ہی بھول جائے؟ اس کو نئے سرے سے غصہ چڑھا۔ کوئی بات نہیں، تم کال کرو یا وہ، بات تو ایک ہی ہے نا۔ اچھا دیکھوں گی۔ اس نے بات صاف ٹالی تھی۔ ولیجہ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ ٹیبل پر پڑا فون مسلسل بج رہا تھا۔ حرم نے کوفت سے فون کو دیکھا، پھر جلدی سے علین کو شوز پہنایا۔
علین کو کمرے سے بھیج کر فون اٹھا کر کان کو لگایا۔ السلام علیکم، ایئر پیس میں سے حناش کی گمبھیر آواز گونجی۔ وعلیکم السلام، یاد آ گیا کہ آپ ایک عدد بیوی بھی رکھتے ہیں، وہ خشمگی لہجے میں بولی تھی۔ یاد تو تمہیں بھی نہیں تھا کہ بیچارے شوہر کو کال کر کے مبارکباد ہی دے دوں یا چلو حال احوال ہی پوچھ لوں۔ اس کا شکوہ سن کر وہ متبسم لہجے میں بولا، آپ گئے ہوئے ہیں تو اصولاً آپ کو ہی کال کرنی چاہیے تھی نا، ہار ماننا اس کی فطرت میں ہی نہیں تھا۔ اوکے، میری ہی غلطی ہے، اب خوش؟ حناش کے کہنے پر حرم نے فخر سے گردن اکڑائی۔ ہاں تو اپنی غلطی مان کر آپ نے مجھ پر کون سا احسان کیا ہے؟ ویسے کتنی ظالم بیوی ہو، جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کہ میں کیسا ہوں۔ اب کی بار اس کی خفگی بھری آواز ابھری۔ وہ جب یہاں آئیں گے تو تسلی سے ایک ہی بار پوچھ لوں گی، وہ مزے سے بولی۔ پکی بات ہے؟ جی بالکل، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ آڈیٹوریم میں اس وقت طلبہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اساتذہ، طلبہ اور پورا اسٹاف ہی مہمان خصوصی کا انتظار کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ گارڈز کے ہمراہ آڈیٹوریم میں داخل ہوا۔ بھرپور تالیوں میں اس کا استقبال کیا گیا۔ پرنسپل کی ہمراہی میں وہ چلتا ہوا سٹیج پر آیا۔ تلاوت قرآن اور نعت رسول مقبول کے بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا اور اس نے مائک سنبھالا۔ تعارف پر وقت ضائع نہیں کروں گا کہ آپ سبھی مجھے جانتے ہیں، اور نہ ہی اپنی سیاسی کوششوں کے بارے میں بات کروں گا کہ میری سیاسی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند ہے اور آپ سب سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ میں یہاں کوئی بڑے بڑے دعوے کرنے نہیں آیا، کیونکہ میں بولنے سے زیادہ عمل کرنے پر یقین رکھتا ہوں، اور میں جو کروں گا وہ آپ سب کے سامنے ہوگا۔ آپ سبھی باشعور ہیں، صحیح اور غلط کی پہچان رکھتے ہیں اور آئندہ ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کریں گے۔ آج میں یہاں صرف ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ اس نے توقف کیا، پھر ان سب چہروں پر نظر ڈالتے ہوئے سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سب ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ مجھ جیسے تمام سیاستدان بہت سے دعوے کرتے ہیں اور ان میں سے چند ایک ہی پورے ہو پاتے ہیں، کبھی وسائل کی کمی کی وجہ سے، کبھی دیگر رکاوٹوں کی وجہ سے، تو کبھی ہماری اپنی بے ایمانی کی وجہ سے۔ اس لیے میں کوئی کھوکھلا دعویٰ نہیں کرنا چاہتا کہ جس پر مجھے آپ سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے، کیونکہ آپ سبھی اس ملک کا مستقبل ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ضرورت پڑنے پر آپ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک لڑکے نے ہاتھ کھڑا کیا۔ اس نے مائک اس لڑکے کو دینے کا اشارہ کیا۔ میں اپنے ملک کے لیے جان دے سکتا ہوں، لڑکا مائک تھام کر فخر سے بولتا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ پھر ایک لڑکی کھڑی ہوئی۔ میں بھی اپنے ملک کے لیے جان دے سکتی ہوں۔ تقریباً سب کا یہی جواب تھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کو وطن کے سامنے اپنی جان بھی بے معنی لگتی ہے، لیکن کیا آپ لوگ وطن کو اپنی سانسیں دے سکتے ہیں؟ حال میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ اس نے پرنسپل کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کیا کر سکتے ہیں ملک کے لیے؟ پرنسپل کے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ گڑبڑا ہی گیا، پھر سنبھل کر سنجیدگی سے بولا، اپنی فیلڈ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس بات سے متفق ہیں؟ بہت سے ہاتھ ہوا میں بلند ہوئے۔ اچھا، لیکن اگر آپ جاب لیس ہوئے تو، یا اگر آپ بچے یا بوڑھے ہیں تو آپ کیسے اپنی جاب کو ایمانداری سے نبھا سکتے ہیں؟ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے منتظر نظروں سے سب کے چہروں کو دیکھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ گہرا سانس لے کر اس نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی بلکہ ملک کے سبھی شہر اتنے گندے کیوں رہتے ہیں؟ آلودگی اتنی کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے خود پر فرض کر لیا ہے کہ کوڑا یا کچھ بھی کھانے یا استعمال کرنے کے بعد ریپر ڈسٹ بن میں نہیں پھینکنا۔ اگر ہم راہ چلتے ہوئے کچھ کھا رہے ہیں تو وہیں ریپر پھینک کر چل دیتے ہیں۔ گھر کے نزدیک کوئی بھی خالی پلاٹ دیکھا تو کوڑا وہیں پھینکنا شروع کر دیا۔ آگے جانے کا تردد کیوں کریں بھائی؟ اس کے علاوہ اگر ہم کبھی ٹریفک میں پھنس جائیں تو کچھ دیر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، فوراً ہارن پر ہارن بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ قانون کی خلاف ورزی کرنا تو ہمارے خون میں شامل ہے۔ پھر یہ بھی کہنے والے ہم ہی ہوتے ہیں کہ جنگل کا قانون رائج ہے ملک میں۔ اس نے گہرا سانس لیا، ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر چند گھونٹ حلق میں اتارے، پھر دوبارہ مائک سنبھال لیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ قطرے قطرے سے ہی دریا بنتا ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ملک خراب ہوتا جا رہا ہے۔ صرف اپنی فیلڈ میں ہی نہیں، اپنے ہر عمل کو بہتر بنائیں۔ یہ ملک آپ کا ہے، آپ نے اس کو بہتر بنانا ہے۔ کچھ سوچ کر وہ مسکرایا۔ ایک اور چیز جس کی غلط فہمی میں تقریباً پورا ملک ہی ڈوبا ہوا ہے، ہماری عوام کو لگتا ہے کہ سیاستدان ہاتھ میں جادو کی چھڑی لے کر آتے ہیں جسے گھمانے سے ملک کا نقشہ سیکنڈز میں بدل جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ حالات بہتر ہونے میں وقت لگتا ہے۔ ہم بیچارے عام سے ہی انسان ہوتے ہیں، الادین کے چراغ سے نکلنے والا کوئی جن نہیں۔ حال میں دبے دبے سے کہے گونجے۔
اگر آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو خود چیئر اپ کریں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں اندھیرا چھا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے، بس آپ کے اندر روشنی کو پانے کی لگن ماند پڑنے لگی ہے۔ اس لگن کو خود میں بیدار کریں، اپنے لیے روشنی خود ڈھونڈیں، نہ کہ اس انتظار میں رہیں کہ لوگ آ کر آپ کے لیے دیا جلائیں گے۔ اگر آپ کا ملک خسارے میں جا رہا ہے تو اس کی حالت خود بدلنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے تو دوسروں سے بھی امید مت رکھیں۔ اس کے خاموش ہوتے ہی حال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ اس کے سیکریٹری نے آگے بڑھ کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ وہ سر ہلا کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ لوگوں کے ساتھ باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب مجھے اجازت دیں، اگر آپ میں کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو تو میرے سیکریٹری سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ میری طرف سے بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی اور اس میں آپ لوگوں کے لیے کوسچن سیشن بھی ہوگا۔ اپنا اور ملک کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ اسٹیج سے اتر کر ٹیچرز اور گارڈ کے ہمراہ وہ دروازے کی طرف بڑھا تو سب احتراماً کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ اسکول میں اس وقت بچوں کو پڑھائی سے بریک ملی ہوئی تھی، اس لیے وہ بلا روک ٹوک اپنی مرضی سے کھیلتے پھر رہے تھے۔ علین ہاتھ میں لنچ باکس تھامے لکڑی کے بینچ پر بیٹھی ابراہیم کا انتظار کر رہی تھی، جو ہاتھ دھونے گیا ہوا تھا۔ ویسے تو وہ ہر روز اپنی دوست کے ساتھ بیٹھ کر لنچ کرتی تھی، لیکن آج ابراہیم کو اپنا لنچ پسند نہیں آیا تھا تو وہ علین کا لنچ شیئر کرنے والا تھا۔ گراؤنڈ میں کچھ لڑکے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ ایک لڑکے نے گول کورٹ کی مخالف سمت میں بال کو کک ماری تو وہ ہوا میں گھومتی ہوئی علین کے ہاتھ پر آ کر لگی۔ علین جو ابراہیم کی انتظار سے تنگ آ کر کھانا شروع کر چکی تھی، بال ہاتھ پر لگنے سے نوالا چھوٹ کر زمین پر گرا۔ گراؤنڈ میں داخل ہوتا ابراہیم تیزی سے دوڑ کر اس کے پاس آیا، لیکن تب تک حاذق جو کچھ فاصلے پر کھڑا میچ دیکھ رہا تھا اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ علین تم ٹھیک ہو؟ ابراہیم کے تشویش سے پوچھنے پر علین نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ بال بہت زور سے لگنے کی وجہ سے اس کا نازک سا ہاتھ سرخ ہو چکا تھا۔ علین نے رونا شروع کر دیا۔ حاذق نے ہونٹ بھیج کر اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس لڑکے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کو صحیح سے جھاڑنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو علین کا رونا دھونا تو ختم نہیں ہوا تھا، لیکن اس کو چپ کروانے کے چکر میں ابراہیم بے حال ہو گیا تھا۔ تم میرے بغیر خود ہی کھانا شروع ہو گئی تھی نا، اسی لیے تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے، ابراہیم تب کر بولا۔ بکواس مت کرو اور ٹھونسو اب اپنے والا ہی ٹفن، میں نہیں دوں گی تمہیں اپنا۔ علین نے بھی جوابی کارروائی کی۔ نہ دو، میں تمہارے ٹفن کے بغیر مرا نہیں جا رہا، کینٹین سے کچھ لے کر کھا لوں گا۔ ابراہیم نخوت سے کہتا 2 قدم چلا، پھر اچانک واپس مڑ کر تحیر سے پوچھا، تم کون ہو؟ یہ حاذق ہے، علین نے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ او اچھا، تو تم ہو حاذق، اچھا ہوا کہ تم یہیں مل گئے۔ اس کے کہنے پر حاذق نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہ رہے تھے؟ پچھلے ہفتے یہ مینڈکی تمہارے گھر گئی تھی نا، تو یہ تب سے لے کر اب تک تمہاری اور تمہاری فیملی کی تعریفیں کرتی نہیں تھک رہی، تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو اس مینڈکی نے تمہاری اتنی تعریف کی ہے، ورنہ تو اسے امپریس کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ حاذق کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کی تعریف ہوئی تھی یا عزت، پھر بھی رسمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ یار اتنا فارمل کیوں ہو رہے ہو، ہم کون سا بزرگ ہیں؟ چل کرو، آؤ کینٹین چلتے ہیں، اس مینڈکی کو ٹھونسنے دو اپنا لنچ۔ ابراہیم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بے تکلفی سے بولا۔ علین آپ بھی آ جائیں ساتھ۔ حاذق کے کہنے پر علین نے ابراہیم کو جتاتی نظروں سے دیکھا۔ ابراہیم ان دونوں کو گھورتا ہوا آگے چل پڑا۔ حاذق نے علین کو اشارہ کیا اور ابراہیم کی تقلید میں چل پڑا۔ علین نے جلدی جلدی اپنا لنچ باکس بند کیا اور ان دونوں کے پیچھے بھاگ گئی۔ قومی اسمبلی کی عمارت کے احاطے میں لوگوں کی چہل پہل معمول سے زیادہ تھی۔ آج برسر اقتدار پارٹی نے اسمبلی میں بل پیش کرنا تھا۔ ارکان اسمبلی ہنستے ہوئے گلے مل رہے تھے۔ آن سکرین یہی ارکان ایک دوسرے کے بخیے ادھیڑتے نظر آتے اور یاروں کے یار بنے ہوتے ہیں پیچھے۔ اسی وقت اسمبلی عمارت کے گیٹ کے سامنے 3 سیاہ گاڑیاں آ کر رکیں۔ دوسری گاڑی میں سے ہاناش نکلا۔ سفید بے شکن قمیض شلوار میں وہ وجاہت سے بھرپور لگ رہا تھا۔ بازوؤں کو معمول کی طرح کوہنیوں تک موڑے، بالوں کو سلیقے سے پیچھے کی طرف سیٹ کیے، بہت سے لوگوں سے دعا سلام کرتا ہوا وہ راہداری تک پہنچا ہی تھا کہ ایک آواز پر اس کو مڑنا پڑا۔ وہ جبران قریشی تھا، گرے سفاری سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں سگار پکڑے وہ اسی سے مخاطب تھا۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ قریشی کا انداز ایسے تھا جیسے ان کے درمیان بہت خوشگوار تعلقات ہوں۔ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں، طبیعت، صحت، نیت ٹھیک ہے؟ گو کہ ہاناش کا فی الحال اس سے کلام کرنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، مگر اپنے ارد گرد کا خیال کرتے ہوئے اسے مروت کا مظاہرہ کرنا ہی پڑا تھا۔ اس کی بات پر قریشی زبردست قہقہا لگا کر بولا، طبیعت اور صحت تو بالکل ٹھیک ہے، ہاں البتہ نیت بدلتی ہی رہتی ہے۔ ہاناش زبردستی مسکرا دیا۔
अरे हाँ, तुम्हें मुबारकबाद तो देना ही भूल गया भाई, बहुत मुबारक हो तुम्हें। लगता है अवाम तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा ही पसंद करती है, जभी तो तुम्हें दोबारा मुंतखब कर लिया, और वो भी पहले से डबल वोटों के साथ। शुक्रिया कुरैशी साहब, आपका भूलना बनता भी है। और रही बात अवाम की, तो अवाम ज़ाहिरी हालत को देखती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक किए अपने सारे वादे पूरे किए हैं। हर वक्त सिर्फ अपने ही खजाने नहीं भरे। अब की बार हानाश दिल शिकन अंदाज में मुस्कुराया। उसका इशारा किस तरफ था कुरैशी बखूबी वाकिफ था। चलो आओ अंदर चलें, कुरैशी कहता वो उससे पहले ही आगे बढ़ गया। हानाश ने बगैर लगी लिपटी रखे उसके मुंह पर तमाचा मारा था, जो उसका खून खौल आ गया था, लेकिन वो यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता था। हानाश ने उसकी पीठ को जहरखंद नजरों से देखा। कुछ लोग नासूर की तरह सिस्टम की जड़ों तक पहुंच जाते हैं और फिर उन्हें निकालना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन हर नामुमकिन में एक मुमकिन छुपा है, और हानाश को यकीन था कि जल्द या बदेर वो इससे पीछे छुड़ा ही लेगा। 7 माह बाद हल्की हल्की सी रिमझिम के बाद मौसम बहुत हद तक बेहतर हो गया था। दरख्तों पर चहचहाते परिंदे, सड़कों पर खेलते बच्चों का शोर, सारी आवाजें एक साज की तरह माहौल में बिखरी हुई थीं। गीली मिट्टी और फूलों की खुशबू रूह को सरशार किए हुए थी। ऐसे में अगर हॉस्पिटल के अहाते से गुजरकर राहदारी में बने आखिरी कमरे में दाखिल हो तो हानाश एक नन्ही सी परी के कान में अजान देता दिखाई दे रहा था। बेड पर मरीजों के मखसूस लिबास में लेटी वलीजा अगरचे कमजोर लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर नूर फैला हुआ था। हरम उसके पास बैठी उसके लिए फ्रूट्स काट रही थी। हानाश अजान से फारिग होकर कंबल में लिपटे उस रूही के गाले को लेकर उन्हीं की तरफ आ गया। इसका नाम क्या रखा है? हरम के पूछने पर वलीजा ने कंधे उचका दिए। इस काम का जिम्मा इसके भाई साहब ने उठाया है। हर आए दिन एक नया नाम बता रहा होता है। अब देखो, इसका कोई एक नाम होगा या नामों की पूरी फौज? वलीजा के कहने पर वो दोनों ही हंस दिए। बेबी को 2 दिन नर्सरी में रखा गया था और आज ही उनके हवाले किया गया था, इसलिए उसके सारे काम आज ही हो रहे थे। वैसे अगर मेरा बेटा होता या तुम्हारा बेटा बड़ा होता तो मैंने इन दोनों की शादी करवानी थी। वलीजा बेबी को देखती हुई मसनूई अफसुर्दगी से बोली। माशाअल्लाह, तुम्हारे इन नादिर ख्यालों पर 21 तोपों की सलामी तो बनती है। एक को भी दुनिया में आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और दूसरे जनाब तो अभी रास्ते में ही हैं, लेकिन इधर रिश्तेदारी पहले ही बन गई। हरम के कहने पर एक जबरदस्त कहकहा पड़ा था। वैसे अलीन और इब्राहिम का तो ये मसला भी नहीं, इनके बारे में क्या ख्याल है? अभी वलीजा बोली ही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और सैफ अलीन और इब्राहिम के हमरा कमरे में दाखिल हुआ। वो दोनों खुशी से भागते हुए वलीजा की तरफ बढ़े, जिसके बाएं जानिब बेबी को लिटा रखा था। मामा बेबी मुझे दें, इब्राहिम चहका। नहीं, पहले बेबी को मैं उठाऊंगी, अलीन कतईयत से बोली। ऐसे कैसे तुम उठाओगी? मेरी बहन है, मैं पहले उठाऊंगा। इब्राहिम तो फौरन ही भड़क उठा। चाचू देखे ना, इब्राहिम मुझे नहीं लेने दे रहा। अलीन फौरन मिसनी सी शक्ल बनाकर सैफ का हाथ हिलाते हुए बोली। इब्राहिम यार, लेने दो इसको भी, तुम्हारी बहन है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये सिर्फ तुम्हारी है। सैफ ने उसे समझाना चाहा। जी बिल्कुल, ये मेरी है। इब्राहिम साहब के हाथ तो दोनों जहानों का खजाना लग गया था। सबसे बढ़कर भाई होने के नाते बेबी पर पहला हक उसका था। उसके तो कदम ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अब तुम मेरे बाबा के साथ खेलना जरा, और मेरा भैया भी आने वाला है, फिर मैं भी तुम्हें नहीं लेने दूंगी। अलीन को भी गुस्सा आ गया। नहीं लूंगा तुम्हारा भैया, मेरे लिए मेरी बहन ही काफी है। आज तो उसको किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। सारी दुनिया एक तरफ और उसकी बहन एक तरफ। तुम्हें लगता है कि इन दोनों का एक साथ गुजारा हो सकता है? लड़ाइयों से तो फुर्सत नहीं मिलती इन्हें। हरम उन दोनों को खशमगी नजरों से देखते हुए बोली। चलो बच्चों, बताओ इसका नाम क्या रखें? सैफ ने गैर इरादी तौर पर एक नई जंग का आगाज कर दिया था। इसका नाम वनीजा रखेंगे, अलीन फौरन जोश से बोली। तुमसे किसने पूछा? इसका नाम मैं रखूंगा, इब्राहिम ने रौब झाड़ा। दोनों बिल्कुल चुप हो जाओ, एक नई बहस शुरू नहीं करनी। इसका नाम मैं खुद रख लूंगा। सैफ के भारी रौबदार लहजे पर उन दोनों के मुंह लटक गए। मोहम्मल कैसा है? काफी देर गूगल पर लड़कियों के नाम सर्च करने के बाद उसे एक यही नाम पसंद आया था और अब बाकी सबकी राय दरकार थी। बहुत प्यारा है, सबको ही ये नाम पसंद आया था। चलो फाइनल हो गया, मोहम्मल शाह। सैफ एलानिया अंदाज में बोलता उस नन्ही सी परी को गोद में उठा चुका था। इब्राहिम ने अलीन को घूरा, फिर दोबारा नाराजगी का लिबादा ओढ़े मुंह बनाकर बैठ गया। हानाश बैकग्राउंड से टेक लगाए नीम दराज था। उंगलियां मोबाइल के कीपैड पर तेजी से चल रही थी। हरम उसके कंधे पर सर टिकाए पुरसोच नजरों से सामने देखती उसकी सफेद शर्ट पर अपनी मखरूती उंगलियों से नक्शो निगार बना रही थी। हानाश ने सर झुकाकर एक नजर उसे देखा, फिर मोबाइल साइड टेबल पर रख कर उसकी तरफ मतवज्जा होकर बोला, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। वो चौंक कर ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। पक्की बात है?
ہاں، ویسے ہم اپنے بیبی کا نام کیا رکھیں گے؟ جب بیبی آئے گا تب نام بھی سوچ لیں گے، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ہاناش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب نام بھی تب سوچا جائے گا جب بیبی آئے گا؟ 9 مہینے والدین کیا جھک مارتے ہیں؟ اس کے انداز پر حرم ہنس دی۔ یہ کام آپ علین پر چھوڑ دیں، وہ ویسے ہی بیبی کو لے کر کافی ایکسائٹیڈ ہے، اس نے پھر سے اس کی شرٹ پر نقش و نگار بناتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ہاں نے ایک بات پوچھوں؟ چند لمحوں بعد اس کی ہچکچاہٹ سے بھری آواز ابھری۔ ہاں پوچھو۔ ہاناش جو پھر سے موبائل اٹھا چکا تھا مصروف سے انداز میں بولا۔ آپ بیبی کے آنے کے بعد بھی علین سے اسی طرح پیار کریں گے جیسے اب کرتے ہیں؟ اس کا سوال سنتے ہاناش کو کرنٹ لگا تھا۔ کیا مطلب اسی طرح پیار کروں گا؟ میرا مطلب سگے اور سوتیلے والا فرق تو نہیں کریں گے نا؟ ہاناش کا ایک لمحے میں دماغ گھوما تھا۔ یہ سگا اور سوتیلا کیا ہوتا ہے حرم؟ اولاد اولاد ہی ہوتی ہے۔ سیف میرا سوتیلا بھائی ہے، کہ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی ذاتی پرخاش یا ناروا سلوک رکھا ہو؟ اور رہی بات علین کی تو وہ میری بیٹی ہے، میرا فخر ہے۔ مائیں اکثر کہتی ہیں کہ اس اولاد سے مجھے الگ ہی لگاؤ ہے کیونکہ اس نے مجھے سب سے پہلے ماں ہونے کا احساس دلایا۔ بالکل اسی طرح اگر میری 10 اولادیں بھی ہوئیں نا تو بھی علین کا الگ ہی مقام ہوگا کیونکہ اس نے مجھے میرے مکمل ہونے کا احساس دلایا ہے۔ اس کی بات پر جہاں حرم شرمندہ ہوئی تھی وہیں اس کے وجود میں اطمینان کی لہر سرایت کر گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے بچپن میں میری خواہش تھی کہ میری بھی کوئی بہن ہو، لیکن پھر اپنے سارے ارمان میں نے سیف کے سہارے پورے کر لیے۔ بڑا ہوا تو دل میں اس خواہش نے جنم لے لیا کہ میری بھی ایک بیٹی ہوگی جس کی میں ناز برداریاں کروں گا۔ علین میری زندگی میں آئی تو لگا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ علین جب مجھے بابا کہتی ہے تو لگتا ہے دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی آواز ہے ہی نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ میں ایک اچھا باپ ہوں یا نہیں، لیکن تم دونوں کے میری زندگی میں آنے کے بعد میں خوش قسمت ترین انسان بن گیا، اور اس کے لیے میں تمہارے جتنا شکریہ ادا کر سکوں کم ہے۔ جب معاملہ سوتیلی اولاد یا سوتیلے بہن بھائی کا ہو، بلا شبہ اس شخص کا دل بہت خوبصورت تھا۔ اس کا حصار اپنے گرد محسوس کرتے ہوئے حرم کا دل اس ذات باری تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوا تھا جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ بے شک ساری تعریفیں اسی کے لیے تو ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہینڈ بیگز تھامے فوڈ کورٹ میں داخل ہوئی تھی۔ ولیجہ کے کہنے پر وہ دونوں ایک قدرے الگ تھلگ رکھے ٹیبل کی طرف بڑھ گئیں۔ آس پاس والے ٹیبلز تقریباً خالی ہی تھے۔ حرم ڈرائیور کو کال کر دو تاکہ جب تک ہم یہاں سے فارغ ہوں وہ ہمیں لینے آ چکا ہو، ولیجہ نے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بیگز کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ولیجہ مینیو کارڈ اٹھا کر ویٹر کو آرڈر لکھوانے لگی جو ان کے ٹیبل پر آ چکا تھا۔ حرم نے بیگ چیک کرنے کے بعد سامان کے بیگز بھی کھول کر دیکھ لیے کہ شاید غلطی سے ان میں رکھ دیا ہو، لیکن موبائل مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ ولیجہ مجھے لگتا ہے کہ میں موبائل کہیں بھول آئی ہوں، وہ بیگ کی پھر سے تلاشی لیتے ہوئے بولی۔ صحیح سے سارے بیگز چیک کر لو، انہی میں سے کسی میں ڈال دیا ہوگا۔ نہیں ہے، میں دیکھ چکی ہوں، اس میں میری ضروری ڈاکومنٹس بھی ہیں۔ اگر موبائل غلطی سے کسی کے ہاتھ لگ گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اسے اب تشویش ہونے لگی۔ میرا خیال ہے کہ وہ کاسمیٹکس کی دکان پر ہی رہ گیا کیونکہ میں نے وہیں نکالا تھا، میں وہاں دیکھ کر آتی ہوں۔ اچانک یاد آنے پر وہ بولی۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، ولیجہ بھی کھڑی ہونے لگی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم ویسے بھی تھک چکی ہو، میں خود ہی جا کر دیکھ آتی ہوں۔ زیادہ دور مت جانا، صرف اسی دکان میں چیک کر کے واپس آ جانا، ولیجہ نے پیچھے سے ہدایت کی۔ بے فکر رہو۔ فوڈ کورٹ سے نکل کر اب اس کا رخ اسی فلور کے ایک کونے میں لگی لفٹ کی جانب تھا کیونکہ سیڑھیوں سے جاتے ہوئے زیادہ وقت لگ جاتا۔ اس کے وہاں پہنچنے تک لفٹ اسی فلور پر آ چکی تھی اور اب اس کا دروازہ کھل رہا تھا۔ وہ جیسے ہی لفٹ میں داخل ہونے لگی اسی وقت لفٹ سے ایک لڑکی باہر نکلی۔ اسی اثنا میں دونوں کا زبردست تصادم ہو گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکی کے ہاتھ میں موجود گلاس سے جوس چھلک کر اس کی سفید قمیض کو داغدار کر گیا۔ کیوں ایڈیٹ، تمیز نہیں تم میں ذرا بھی، میرا برانڈڈ سوٹ خراب کر دیا۔ لڑکی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اونچی آواز میں واویلا مچا دیا۔ حرم موبائل کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھی، اس پر یہ مصیبت، اس کا تو بی پی ہائی ہو گیا۔ بات سنیں ذرا، لفٹ کھلتے ہی آپ کو فوراً باہر آ جانا چاہیے تھا، لیکن آپ تو لفٹ کو اپنے ڈیڈی کی ملکیت سمجھ کر اس میں سو ہی گئی تھی شاید، اور آپ کو گلاس ڈھنگ سے پکڑنا چاہیے تھا نا۔ اب اپنے پھوہڑ پن پر میرے نام کا ٹیگ مت لگائیں۔ حرم نے بھی بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے حساب بے باک کر دیا جو دوسری لڑکی کو آپے سے باہر کر گیا۔ تم جاہل عورت، تم جانتی بھی ہو کہ میں کون ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی، اور اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کہہ تو وہ حرم کو جاہل رہی تھی لیکن خود کا لہجہ بھی کسی باشعور انسان جیسا نہیں تھا۔ بتانا پڑتا ہے، جب دوسرے تمیز و تہذیب کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں تو پھر مجھے جیسے لوگوں کو ہی سبق سکھانا پڑتا ہے۔ ہاؤ ڈیئر یو، لڑکی نے چلاتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا، البتہ اس کا رخسار ضرور دہک اٹھا تھا۔
حرم نے اس کا ہاتھ وہیں روک لیا تھا لیکن اپنے ہاتھ کو نہیں روک پائی تھی جو اٹھا تھا اور مقابل لڑکی کے گال پر چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ آئندہ کسی سے بدتمیزی کرتے ہوئے اس تھپڑ کو ضرور یاد رکھنا۔ اگر وہ ادھار رکھ لیتی تو حرم ملک کیسے کہلاتی۔ لڑکی وہیں کھڑی ساکت رہ گئی تھی جبکہ حرم لفٹ میں داخل ہو کر یہ جا وہ جا۔ حرم کہاں رہ گئی تھی تم؟ مجھے تو ہول اٹھنے لگے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی ولیجہ پھٹ پڑی تھی۔ ریلیکس یار، ایک نام نہاد تہذیب یافتہ انسان سے ٹکراؤ ہو گیا تھا تو بس اسی کو اپنا تعارف کروا رہی تھی، حرم نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے سلش کا گلاس اٹھا کر منہ کو لگا لیا اور ولیجہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ گلاس وال کے قریب کھڑا لان میں کھیلتے بچوں کو دیکھ رہا تھا جو بے فکری سے اپنی دھن میں مگن تھے۔ اسی وقت وہاں کوئی چلا آیا۔ کیسے ہو ہاناش؟ وہ کاظمی صاحب تھے، اس کی پارٹی کے چیئرمین اور اس کے راہبر۔ وہ ان کی طرف مڑا۔ گہرے بھورے رنگ کی جینز جس پر سبز رنگ کا چیک پرنٹ تھا، بالکل اسی کی طرح ویسٹ کوٹ میں سفید شرٹ کی بازوؤں کو کوہنیوں تک موڑے وہ ہمیشہ کی طرح جاذب نظر لگ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا صوفے تک آیا، بیٹھ کر انہیں جواب دیا۔ اللہ کا کرم ہے سر، آپ کیسے ہیں؟ یہ رونق دیکھ کر تمہیں میرے حال کا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا، کاظمی صاحب لان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بشاشت سے بولے۔ وہ سر ہلا کر مسکرا دیا۔ بچے واقعی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتے ہیں، کاظمی صاحب نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ تم بتاؤ پارٹی کی الجھنوں سے ہٹ کر زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ انہوں نے آگے ہو کر ٹیبل سے کافی کا مگ اٹھایا، ساتھ میں اسے بھی کچھ لینے کا اشارہ کیا۔ ایک پھولوں جیسی بیٹی ہے، مجھے دنیا کا خوش قسمت ترین انسان بنانے کے لیے کچھ دنوں تک بیٹا آ رہا ہے، بیوی ہر قدم پر ساتھ دیتی ہے، زندگی تو قابل رشک ہو گئی ہے سر۔ وہ کافی کے گھونٹ بھرتا متبسم لہجے میں بولا۔ اب کوئی شکوہ شکایت تو نہیں ہے نا؟ کاظمی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکوہ تو پہلے بھی نہیں تھا سر، ہاں البتہ اٹھتے بیٹھتے اس ذات کا شکر ضرور ادا کرتا ہوں جس نے مجھے دنیا میں ہی جنت کے نظارے کروا دیے۔ اس کا رواں رواں اس کی اندرونی حالت کی ترجمانی کر رہا تھا۔ کرنا بھی چاہیے، جب ہم کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ تو پھر تمام جہانوں کا مالک ہے، ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں نعمتوں سے نوازتا ہے، اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کی ادا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ کاظمی صاحب کبابوں سے انصاف کرتے ہوئے بولے۔ جی بالکل سر، اور ہاں سر، آپ نے کوئی ضروری بات کرنی تھی، اچانک یاد آنے پر بولا۔ ہاں یہ ختم کر لو پھر بتاتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر پھر سے کافی کے گھونٹ بھرنے لگا۔